यसुल मसीह हमारे मुनज्जी यशुआ मशिया के अजीम जलील और कदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। नबियों की कहानी प्रोग्राम के साथ हारून खान आपकी खिदमत में हाजिर है और खुदावंद के कलाम में से आज हम पहला सलातीन उसका 15वां बाब सीखना शुरू करेंगे। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 15 फर्स्ट एपिसोड है इस सिलसिले की, जब हमने अपनी लास्ट एपिसोड की 14 चैप्टर के हवाले से, जिसके हवाले से और ख़ास तौर पर 13 चैप्टर के हवाले से आपने बहुत ही अच्छी फीडबैक दी है, जो खुदा उनके नाम के जलाल के लिए है। सारा जलाल उसे मिले और खुदा उन पाकरू जो हमारा उस्ताद है वो हमें सिखाता जाए और हमें खुदावंद की मर्ज़ी से आगाह करता जाए। अजीज़ों, 15वें बाब के शुरू में एक दो बातों से मैं आपको वाकिफ़ कराना चाहता हूँ, और वो बातें ये हैं कि हमें इस चीज़ का एहसास रखना है कि जब भी इसराइल का ज़िक्र आए अब और इसके बाद, तो हमें इस चीज़ को अपने जहन में रखना है कि इसराइल जो 10 कबाइल थे वो है शुमाली सल्तनत, 10 नॉर्दर्न ट्राइब्स। जो 2 कबीले हैं उनको यहूदा का मुल्क कहा जाता था, जिसमें यरूशलेम था, जहाँ पर खुदावंद की हैकल मौजूद थी, जहाँ पर दाऊद और दाऊद का घराना हुकूमत कर रहे थे। फिर जो टाइम लाइन्स हैं उनके हवाले से भी आपको बताता जाऊँ कि जो क्रोनोलॉजिकली यानी वक्त के हवाले से मुख्तलिफ सवाल किए जाते हैं कि भाई जो तवारीख़ की किताब में, सलातीन की किताब में यानी क्रॉनिकल्स और किंग्स में जो बादशाहों की हुकूमत के टाइम ड्यूरेशंस लिखे हैं, अगर हम उन्हें ऐड करें तो जो तहकीक दान हैं वो सवाल करते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं कि भाई वो सही टाइम ऐड नहीं होता। तो मैं आपको यहाँ पर उस हवाले से भी क्लियर करता जाऊँ। और वो बात ये है अजीज़ों कि कुछ अर्सा पहले हमने जब सैमुअल की किताब गालिबन पढ़ी, और याद रखिए कि हम बहुत सी किताबों को सीखते हुए इस पॉइंट पर पहुँचे हैं जहाँ पर हम किंग्स की किताब को, सलातीन की किताब को सीख रहे हैं। तो मैंने आपको सैमुअल की किताब की स्टडी कराते हुए इस बात से आगाह किया था, रूशनास कराया था कि क्रोनोलॉजी को देखने के लिए, बादशाहत के टाइमलाइन को देखने के लिए 5 तरीके हैं। मैं पांचों को आज रिपीट नहीं करूँगा, और टॉपिक जो है वो हमारा 15वां बाब ही होगा। लेकिन चूँकि यहाँ से अब आप देखेंगे बड़ी तेज़ी से मुख्तलिफ़ बादशाहों के दौर हुकूमत, उनका ज़िक्र कि कौन यहूदा में हुकूमत कर रहा था, कौन इसराइल में हुकूमत कर रहा था, कितने साल हुकूमत की। तो कई जो अच्छे खुदावंद के कलाम के स्टूडेंट्स हैं, और मुझे याद है कि जब हमने माइनर प्रॉफिट्स किए थे और एज़रा और नहमाया की किताबें की थी, तो बहुत से खुदावंद के अच्छे बेटे और बेटियों ने मुझे अपनी किताबों के नोट्स की तस्वीर भेजी थी कि किस तरह वो टाइम लाइन्स को लिख रहे हैं, और अगर मुझसे भी कभी कोई बात कोई साल आगे पीछे हो जाता था तो वो मेरी भी जो है वो दुरुस्तगी, करेक्शन कर देते थे। एनीवे, मैं आपको यहाँ पर ये सिर्फ बताना चाहता हूँ कि खुदा का कलाम सच्चा है, और जो तरीक़ाकार यूज़ हो रहा है उसको एक्सेशन ईयर डेटिंग सिस्टम कहते हैं। और वो डेटिंग सिस्टम अगर बाइबल के मुतालिक सवाल करने वाले लोग समझ जाए तो किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। वो बड़ा आसान है, मैं आपको मिसाल दे के समझाऊँगा कि अगर कोई 31 दिसंबर 2016 को बादशाह बने और 2 जनवरी 2017 को उसकी बादशाही ख़त्म हो जाए, यानी 3 दिनों में, 3 डेज़ में उसकी बादशाही ख़त्म हो जाए, तो हम तो यही कहेंगे कि भाई उसने 3 दिन बादशाही की। लेकिन दर हकीकत एक्सेशन सिस्टम क्या कहेगा कि उसने 2016 में भी बादशाही की और 2017 में भी बादशाही की, तो 2 साल उसकी बादशाही का दौरे हुकूमत गिना जाएगा। इसी तरह अगर कोई शख्स 1 जनवरी 2016 को बादशाह बने और 30 दिसंबर 2016 को उसकी बादशाही ख़त्म हो जाए, तो उसने तो 364 डेज़ बादशाही की, लेकिन उसकी बादशाही 1 साल गिनी जाएगी, ओनली 1 ईयर। सो इस हवाले से हमने चीज़ों को अपने जहन में रखना है कि कई लोगों की बादशाही अगर 3 साल लिखी है तो ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने 12 महीने
جو ہے 36 مہینے جو ہے 36 منتھ جو ہے حکومت کی ہو سکتا ہے ان کا دور حکومت اس سے کچھ کم ہو، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے کس سال کے کس وقت میں اپنی بادشاہی جو ہے وہ سنبھالی ہے اور دوسرے یا تیسرے سال کے کس ٹائم پہ انہوں نے اپنی بادشاہی ختم کی ہے۔ یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ پھر ایک اور اہم بات جو 15ویں باب کے آغاز میں ہی شروع میں ہی میں آپ کو بتا دینا اور کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ نارملی یہ کہا جاتا ہے کہ جو 2 کتابیں ہیں سلاطین کی، 2 books آف دا کنگز، یہ پیرلل اکاؤنٹ ہے، متوازی اکاؤنٹ ہے، جو چیزیں تواریخ 1 اور تواریخ 2 میں، فرسٹ اینڈ سیکنڈ بک آف کرونیکلز میں لکھی ہوئی ہیں۔ جنرلی یہ بات ٹھیک ہے، لیکن خاص طور پر کچھ حصے ایسے ہیں کہ جو کرونیکلز میں یعنی تواریخ میں بہتر طور پر سمجھائے گئے ہیں کمپیئر ٹو کنگز کی کتاب کے، سلاطین کی کتاب کے، اینڈ وائس ورسا، یعنی کچھ حصے جو ہیں وہ سلاطین میں بہتر طور پر سمجھائے گئے ہیں۔ تو جو چیزیں سلاطین کی کتاب میں نہیں ڈسکس کی گئیں، آپ نوٹ کر ہی رہے ہوں گے کہ میں ان کو تواریخ کی کتاب میں سے، کرونیکلز کی کتاب میں سے بھی ریفرنس دے دے کر آپ کو سکھاتا اور سمجھاتا جا رہا ہوں۔ تو میں اب یہ چیزیں زیادہ استعمال کروں گا، زیادہ ریفرنسز یوز کروں گا۔ کنگز اور کرونیکلز دونوں کتابوں کے احوال ایسے ہی ہیں جیسے مثال کے طور پر میتھیو، مارک، لوک اور جان کے ہیں، یعنی جو گاسپلز ہیں، سائنوپٹک گاسپلز جن کو کہتے ہیں، اناجیل جو ہیں، تو ان میں بھی بیشتر واقعات ایک جیسے ہیں، لیکن کسی انجیل میں کچھ واقعات بہتر طور پر زیادہ لکھے گئے ہیں، کچھ واقعات بالکل ہی نئے ہیں اور ڈیفرنٹ ہیں۔ تو اسی طرح آپ نے سلاطین کی دونوں کتابوں کو اور تواریخ کی دونوں کتابوں کو، کنگز کو اور کرونیکلز کو بھی ایسے ہی دیکھنا اور سمجھنا ہے۔ جیسے گاسپلز کے جو رائٹرز ہیں، بے شک وہ انسپریشن ہولی اسپرٹ کی تھی، پاک روح کی تحریک سے لکھی گئی، لیکن جن مصنفین نے ان کو تحریر کیا، متی اور مرکس اور لوکا اور یوحنا، ان کی سوچ کا جو نظریہ ہے، کیپنگ ان مائنڈ دا ٹارگٹ آڈینس، جن لوگوں کے لیے وہ لکھ رہے تھے، مثلا یہ چیز ذہن میں رہے کہ متی کی جو آڈینس ہے وہ ساری جوئش آڈینس تھی، وہ یہ سایہ کو بہت زیادہ کوٹ کرتا ہے اپنی انجیل میں۔ اسی طرح لوکا کی جو آڈینس ہے وہ غیر اقوام ہے، کیونکہ وہ خود جو ہے اس کی اپنی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ غیر اقوام میں سے تھی۔ یوحنا کی جو آؤٹ ریچ ہے، اس کی جو آڈینس ہے، اس کی جو سوچ کا نظریہ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، گرچہ پاک روح کی تحریک سے لکھا جا رہا ہے، لیکن یہ لوگ جن لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ ڈیفرنٹ کائنڈز آف آڈینس ہیں، مختلف طرز کے لوگ ہیں جن تک یہ پیغام لے کر جا رہے ہیں۔ اسی طرح فرسٹ کنگز، سیکنڈ کنگز اور فرسٹ کرونیکلز، سیکنڈ کرونیکلز ڈیفرنٹ سیٹ آف آڈینس کے لیے لکھی گئی ہیں۔ اور اس مختصر سے تعارف کے بعد اب جب میں 15ویں باب کو 15 چیپٹر کو شروع کرتا ہوں تو ہمیں اسٹریٹ اوے تھوڑا سا کانفلکٹ نظر آئے گا، جو کہ کنگز میں اور کرونیکلز کے اکاؤنٹ میں ہے ابیام کے حوالے سے، جو یہودا کا بادشاہ تھا، روابام کا بیٹا تھا، اس کے حوالے سے۔ فرسٹ کنگز میں 15 چیپٹر میں کیا لکھا ہے کہ نبات کے بیٹے یربام کی سلطنت کے 18ویں سال سے ابیام یہودا پر سلطنت کرنے لگا۔ اس نے یروشلم میں 3 سال بادشاہی کی۔ اس کی ماں کا نام ماقا تھا جو ابی سلوم کی بیٹی تھی، اور لکھا ہے کہ اس نے اپنے باپ کے سب گناہوں میں جو اس نے اس سے پہلے کیے تھے اس کی روش اختیار کی، اور اس کا دل خداوند اپنے خدا کے ساتھ کامل نہ تھا۔ ناؤ اب جب ہم سیکنڈ کرونیکلز 13 میں اس کا پیرلل اکاؤنٹ پڑھتے ہیں، اسی بادشاہ کے بارے میں، ابیام کے بارے میں جو ذکر دوسری تواریخ اس کے 13ویں باب میں ہے، عزیزو وہ اس طرح ہے کہ جیسے یہ بہت اچھا بادشاہ تھا۔ تو اس حوالے سے کیا مسٹری ہے، کیا بات چیت ہے، لوگ اور بزرگ خاص طور پر کلام کو جو سیکھنے، سکھانے، تحقیق اور تفتیش کرنے والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ در حقیقت جو ریفرنس یا بیان سیکنڈ کرونیکلز 13 میں ہے، دوسری تواریخ کی کتاب 13ویں باب میں ہے، وہ ابیام کے
شروع کے زندگی کے ٹائم تھا جس وقت وہ اچھا تھا. جو سلاطین میں لکھا جا رہا ہے، سلاطین کے 15ویں باب میں، وہ اس کی اوورآل زندگی کے حوالے سے ہے، اینڈ ٹائم کے حوالے سے ہے کہ کس طرح اس نے اپنی زندگی میں برے کام کیے اور اپنے باپ روبہام کی روش پر چلا. پھر اس کی ماں ماکا کے حوالے سے جو کہا جاتا ہے کہ وہ آسا کی بھی ماں تھی، تو آسا کی ماں تو نہیں ہو سکتی، لیکن در حقیقت ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے مشرقی کلچر میں کئی دفعہ دادی ماں کو بھی ماں یا بڑی ماں کہا جاتا ہے. تو آسا کے لیے ماکا جو ہے وہ دادی ماں تھی. یہ کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے جس کو ہم سمجھا نہیں سکتے یا خود سمجھ نہیں سکتے. ہم کلام میں آگے بڑھتے ہیں عزیزو، اور میں آپ کے لیے پہلے سلاطین کے 15ویں باب کی 3 اور 4 اور 5 آیت پڑھوں گا، اور یہاں سے ہمیں ایک اہم پرنسپل، ڈیوائن پرنسپل، خداوند کے کلام کے حوالے سے، خداوند کی مرضی کے حوالے سے، خداوند کے ماڈل کے حوالے سے ایک الہی قانون کی نشاندہی ہوتی ہے. لکھا ہے کہ اس نے اپنے باپ کے سب گناہوں میں، کس نے؟ یعنی ابیام نے، جو کہ روبہام کا بیٹا تھا، اس نے اپنے باپ یعنی روبہام کے گناہوں میں جو اس نے اس سے پہلے کیے تھے اس کی روش اختیار کی، اور اس کا دل خداوند اپنے خدا کے ساتھ کامل نہ تھا، جیسا اس کے باپ یعنی اس کے آباء و اجداد داؤد کا دل تھا. اب داؤد کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ باوجود اس کے خدا نے داؤد کی خاطر یروشلم میں اسے ایک چراغ دیا، یعنی اس کے بیٹے کو اس کے بعد ٹھہرایا اور یروشلم کو برقرار رکھا، اس لیے کہ داؤد نے وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں ٹھیک تھا، اور اپنی ساری عمر خداوند کے کسی حکم سے باہر نہ ہوا سوائے ہتی اوریا کے معاملہ کے. عزیزو، یہ بات میرے لیے ذاتی طور پر بہت زیادہ اریٹیٹنگ اور انوائنگ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ کس طرح خداوند ہمیشہ داؤد کے لیے ایک سافٹ کارنر رکھتا ہے، ایک نرم دل رکھتا ہے، کیونکہ نہ صرف اس نے ہتی اوریا کی بیوی کے ساتھ حرام کاری کی، بلکہ اس نے اس گناہ کو چھپانے کی کوشش بھی کی. پھر اس نے ہتی اوریا کو بلا کر اس کو اس بچے کا باپ بھی بنانے کی کوشش کی، مگر جب ایسا نہ ہو سکا تو پھر نہ صرف اس کو مروایا بلکہ اس کے خلاف سازش بھی کی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کانسیکوینسز اس کو ملتے ہیں. میں نے بڑی تفصیل سے، نہایت ہی تفصیل کے ساتھ آپ کو دوسرے سیموئیل کے بیچ میں داؤد کی ان حرکات کے حوالے سے جو خداوند نے اپنے کلام سے ثابت کیا، وہ سب چیزیں بتائیں اور سکھائی ہیں. پھر ایسا کیا ہے جو خداوند داؤد کے حوالے سے دیکھتا ہے اور اسے داؤد پر پیار آتا ہے؟ وہ اپنے وعدوں میں داؤد کے ساتھ خیسید، رحم، محبت ہی دکھاتا ہے. عزیزو، آپ کلام مقدس کو پڑھیے اور آپ بھی اس حقیقت سے واقف ہو جائیں گے. اور وہ حقیقت یہ ہے کہ وہ داؤد اپنے اعتماد میں، اپنے یقین میں، اپنے توکل میں جو وہ خداوند تعالیٰ پر کرتا تھا متزلزل نہیں ہوتا تھا، کسی اور کو شامل نہیں کرتا تھا. وہ خداوند کے آگے کسی اور معبود کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتا تھا. وہ آئیڈولٹری نہیں کرتا تھا، وہ بت پرستی نہیں کرتا تھا. وہ ہول ہارٹڈلی، پورے اور کامل دل کے ساتھ یہوہ تعالیٰ کے ساتھ ہی چپکا رہا اور کسی بھی قسم کی مکسنگ سے، ملاوٹ سے، پیگن ورشپ سے دور رہا. عزیزو، ہول ہارٹڈنس، کامل دل کے ساتھ خداوند کے ساتھ جڑے رہنا ہی وہ لائلٹی ہے، وہ وفاداری ہے جو یہوہ خدا، یہوہ زاوائوت، رب الافواج، غیور خدا مجھ سے اور آپ سے مانگتا ہے. داؤد نے بہت سے گناہ کیے، بہت سی غلطیاں کیں، اور ہم بھی اپنی زندگی میں ایسا ہی کرتے ہیں، مگر داؤد نے کبھی خداوند تعالیٰ کو دوسرے خداؤں جیسا ٹریٹ نہیں کیا. دوسرے خداؤں کی، دوسرے کلچرز کی
مکسنگ ملاوٹ شدہ عبادت اپنے یہوہ تعالیٰ کے لیے نہیں کی، اور ہم نے بھی اگر داؤد جیسی سرفرازی، فتح مندی، ترقی پانی ہے، خداوند کی نظروں میں مقبول ہونا ہے، تو ہم نے بھی خداوند کے ساتھ خالص طور پر، پاک طور پر جڑے رہنا ہے۔ اس حوالے سے کل ہم مزید سیکھیں گے، ابراہیم کی زندگی میں سے بھی ایسا ہی سبق سیکھیں گے۔ خداوند آپ کو اپنے کلام کے وسیلہ سے، بڑے نام کے وسیلہ سے بہت برکت بخشے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہم خدا ان کے کلام میں سے پہلے سلاطین اس کے 15ویں باب کو سیکھتے جائیں گے۔ اس سلسلے کی آج دوسری قسط ہے، فرسٹ کنگز چیپٹر 15 سیکنڈ ایپیسوڈ۔ ہم نے پریویس ایپیسوڈ میں مختصراً اس بات کو ہائی لائٹ کیا، بریفلی آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ اسرائیل میں اور یہودا میں فرق ہے۔ سلاطین اور تواریخ کی کتابیں بالعموم ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہیں، لیکن کچھ ایونٹس دونوں کتابوں میں زیادہ تفصیل سے لکھے گئے ہیں۔ اور پھر ہم ذکر کر رہے تھے ابیا یا ابیام کے بارے میں، جو کہ روبعام کا بیٹا تھا، سلیمان کا پوتا تھا، اور سلاطین میں اس کے 15ویں باب میں، کنگز اس کے چیپٹر 15 میں اس کا ذکر اس طرح ہے، ایک برا بادشاہ تھا۔ لیکن ہم تواریخ کے اکاؤنٹ میں، کرونیکلز میں جہاں پر اس کا ذکر ہے، جب وہاں پر پڑھتے ہیں تو اس کے بارے میں اچھی باتیں لکھی ہیں۔ تو یہ کانفلکٹ کیوں، یہ اختلاف کیوں؟ میں نے اس حوالے سے آپ کو بتایا کہ تواریخ میں، کرونیکلز میں اس کے بارے میں جو لکھا ہے وہ اس کی بادشاہی کے شروع کے ایام ہیں، جبکہ سلاطین میں اس کے بارے میں ایک ہولسٹک، ایک کلی طور پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی سلطنت کے دور حکومت کے اختتام تک خداوند سے دور ہو چکا تھا اور پورے دل سے خداوند کے ساتھ نہ چلتا تھا۔ دیٹ از دا کی۔ یہ بات مین بات ہے عزیزو۔ پھر میں نے آپ کو داؤد کے حوالے سے بتایا، اور اس حوالے سے آج ہم مزید سیکھیں گے، کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ ابیا کا دل اس کے آباء و اجداد، اس کے فور فادرز داؤد کی طرح خداوند کے ساتھ کامل نہ تھا۔ اور داؤد میں ایسی کیا بات تھی؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد نے تو نہ صرف غلط کاری کی، حرام کاری کی، اس شخص کو، اوریا کو مروایا، قاتل بھی تھا، تو پھر خداوند کیوں اسے اپنے دل کے مطابق کہتا ہے؟ اور ہم نے اس حوالے سے سیکھنا شروع کیا کہ عزیزو، وہ خداوند کے ساتھ مخلص تھا۔ وہ نہ صرف خداوند پر ایمان رکھتا تھا، بلکہ اس کا بھروسہ، اس کا توکل خداوند پر تھا۔ اور اس حوالے سے ہم نے یعقوب کے خط کو دیکھا، اپسل آف جیمز، جہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ جیمز یعنی یعقوب، خداوند کے جو زمینی بھائی ہیں، وہ جو کہ یروشلم کی کاؤنسل کے لیڈر تھے، وہ کہتے ہیں کہ شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں۔ صرف ایمان رکھنا کہ خدا، یہوہ خدا موجود ہے، آپ کی نجات کا وسیلہ نہیں بن سکتا، بلکہ آپ نے اس ایمان پر اور ردے بھی رکھنے ہیں۔ You've got to grow in your faith۔ لاسٹ ایپیسوڈ، پریویس قسط جب ختم ہوئی تو میں نے آپ کو کہا کہ ہم ابراہیم کے حوالے سے بھی سیکھیں گے۔ کیا ابراہیم صرف زبان سے کہتا تھا کہ میں ایماندار ہوں، میں ایمان لے آیا ہوں کہ یہوہ خدا میرا خدا ہے؟ جی نہیں عزیزو، جب خداوند تعالیٰ نے اس کو اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق کو قربان گاہ پر قربان کرنے کا حکم دیا، تو خداوند کے حکم کی ابراہیم نے تعمیل کی، کیونکہ وہ خداوند تعالیٰ پر صرف زبانی کلامی ایمان نہیں رکھتا تھا، بلکہ وہ خداوند خدا پر توکل کرتا تھا کہ وہ مہیا کرنے والا ہے۔ اس نے مجھے بڑھاپے میں بیٹا دیا، وہ اگر یہ قربانی مانگتا ہے تو وہ مجھے اور اولاد بھی دے سکتا ہے، اور وہ اس اولاد کی بھی فکر کرنے والا خدا ہے۔
مگر وہ اپنی جگہ پر بیٹھا نہ رہا عزیزو. جب خداوند تعالیٰ نے اس سے یہ قربانی مانگی تو وہ اس پہاڑ پر گیا اور اس نے اسحاق کو باندھ کر مذبح پر قربان کرنے کے لیے رکھ دیا. اسی لیے یعقوب جیمز اپنے خط میں دوسرے باب میں 2 چیپٹر میں اس کی 22 ورس میں 22ویں آیت میں کہتے ہیں، پس تو نے دیکھ لیا کہ ایمان نے اس کے اعمال کے ساتھ مل کر اثر کیا اور اعمال سے ایمان کامل ہوا، اور یہ نوشتہ پورا ہوا کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا اور وہ خدا کا دوست کہلایا. بھائی اور بہنوں، یہ گناہ کی کمی نہیں تھی، یہ کوئی پرفیکٹ یا کامل زندگی بھی نہیں تھی، یہ کوئی مرسیفل ہونا یا دوسروں پر رحم دکھانا بھی نہیں تھا، بلکہ یہ صرف اور صرف ایک پیشنیٹ، ایک بھرپور ٹرسٹ، توکل تھا یہوہ تعالیٰ میں، جو ابراہیم کی راست بازی اور داؤد کے دل کی کاملیت گنا گیا، کیونکہ نہ ہی ابراہیم اور نہ ہی داؤد خداوند تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو یا کسی اور معبود کی پرستش کے طریقوں کو مکس یا ملاوٹ کرتے تھے. چلیں اس سوچ کو لے کر ہم کچھ اور آگے بڑھتے ہیں. جب ہم کسی شخص کا نقصان کرتے ہیں، مثال کے طور پر اسے کوئی چیز چرا لیتے ہیں یا اس پہ کوئی حملہ کرتے ہیں یا اس سے ساتھ کوئی فراڈ کرتے ہیں، تو عزیزو یہ تمام ایسے گناہ ہیں جو کہ بے شک خداوند تعالیٰ کی ذات کے خلاف ہیں، کیونکہ اس نے ایک سسٹم مرتب کیا ہے، لیکن یہ انڈائریکٹ سنز ہیں. یہ خداوند تعالیٰ کی ذات کو ڈائریکٹلی نقصان نہیں پہنچاتے. 10 احکام کی یا 10 الفاظ کی 10 کمانڈمنٹس کی جو لسٹ ہے، ان میں سے کچھ احکام ایسے ہیں جو انسان کے انٹریکشن پر مبنی ہیں، اور کچھ احکام ایسے ہیں جو انسان کے خدا کے ساتھ ڈائریکٹلی انٹریکشن پر مبنی ہیں. جب ہم ان احکام کی روشنی میں کوئی چوری کرتے ہیں یا کسی کی چیز پر نظر رکھتے ہیں تو یہ اس شخص کے اگینسٹ ہیومن ٹو ہیومن سن تو ضرور ہے، گناہ تو ضرور ہے، لیکن ڈائریکٹلی خداوند کے اگینسٹ، خداوند کے خلاف گناہ نہیں ہے. آن دی ادر ہینڈ، جب ہم کچھ ایسے احکام دیکھیں جو کہ خداوند تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہیں، جیسے تم کسی غیر معبود کو نہ ماننا، تو عزیزو اس میں کوئی انسان انوالو نہیں ہے، لیکن خداوند تعالیٰ ڈائریکٹلی انوالو ہیں. کوئی شبیہ یا کھودی ہوئی مورت بنانا اور اس کو پوجنا، یہ ڈائریکٹلی خداوند کے اگینسٹ، خداوند کے خلاف گناہ ہے. سبت کو نہ ماننا اور اس کو چھوٹا کہنا انسانوں کے یا سوسائٹی کے خلاف گناہ نہیں ہے عزیزو، یہ ڈائریکٹلی خداوند کے خلاف گناہ ہے. مسیح میں میرے عزیزو، تناخ میں یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ خداوند تعالیٰ آئیڈولٹری کو، بت پرستی کو، دوسرے خداؤں کے ساتھ مل جانے کو ایسا ہی گناہ سمجھتا ہے جو ناقابل معافی ہے. وہ چاہے ذاتی حیثیت میں شخص جتنا مرضی اچھا کیوں نہ ہو، اگر وہ خداوند تعالیٰ کے اگینسٹ، خداوند تعالیٰ کے خلاف آئیڈولٹری میں انوالو ہے، بت پرستی میں، دوسرے خداؤں کی، دوسرے کلچرز کی ملی جلی روایات میں ملوث ہے، تو خداوند تعالیٰ اس پر اپنی ڈیوائن پنشمنٹ، الہی عذاب نازل کرتے ہیں، اور اس کا نام بھی جو ہے وہ برے طور پر کلام مقدس میں آتا ہے. جبکہ کچھ بادشاہ ایسے ہیں کہ جو ذاتی حیثیت میں شاید اتنے شاندار کریکٹر کے حامل نہ ہوں، لیکن اگر وہ خداوند کے ساتھ، خداوند کی عبادت میں راست باز ہیں، تو خداوند تعالیٰ ان کو ہول ہارٹڈ، کامل دل والا بادشاہ اپنے کلام میں کہتا ہے. اب تناخ کے پیرالل، یعنی پرانا عہد نامہ
کہ پیرلل متوازی اگر ہم نئے عہد نامے میں برت حدشاہ میں کچھ ایسا پیٹرن دیکھنے کی کوشش کریں، کچھ ایسا ماڈل دیکھنے کی کوشش کریں، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کوئی ایسا گناہ ہے جو کہ ناقابل معافی ہے۔ تو عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند پاک روح کے اگینسٹ کوئی بات کہنا ایسا گناہ ہے جس کے متعلق خداوند یسوع المسیح کہتے ہیں کہ اس کی معافی نہیں۔ ہم اس چیز کو ڈسکس نہیں کریں گے، لیکن اس پوائنٹ پر میں آپ کی توجہ ضرور دلاؤں گا کہ کس کی پاک روح کے اگینسٹ؟ خداوند کی پاک روح کے اگینسٹ گناہ کرنا ناقابل معافی ہے، یعنی یہ ڈائریکٹ سن کی بات کر رہے ہیں۔ جس طرح ابھی پہلے میں نے بات کی، ڈائریکٹ خداوند کے ساتھ سن، آئیڈولٹری، جس طرح بت پرستی بات کی، تو خداوند اپنی ذات کے بارے میں بہت غیرت مند ہے، اپنی پاک روح کے بارے میں بہت غیرت مند ہے۔ سو ہم کنکلوڈ کیا کرتے ہیں، نتیجہ کیا نکالتے ہیں کہ وہ شخص جس نے آئیڈولٹری، بت پرستی یا بلاسفیمنگ اگینسٹ دا ہولی اسپرٹ، خداوند کی پاک روح کے اگینسٹ برائی کی ہے، ون اینڈ دا سیم تھنگ ہے، اور یہ ایسے گناہ ہیں جو کہ ناقابل معافی ہیں اور جن کی وجہ سے خداوند تعالیٰ لوگوں کو کامل دل والا یا ایسا شخص کہتا ہے کہ جن کا دل کامل نہیں ہے۔ سو یہ وہ میجرنگ سٹک ہے، یہ وہ کسوٹی ہے جس کی بنا پر ہم مختلف بادشاہوں کے کیریکٹر کو اور ان کی زندگی کو جانچنے کی کوشش کریں گے۔ سو ابیا کے بارے میں جو مختصراً آپ کو بات میں نے پچھلے پروگرام میں بتائی کہ بھائی سلاطین میں اس کا ذکر جو ہے وہ برے الفاظ میں ہے، کرونیکلز میں، تواریخ میں اس کا ذکر اچھے الفاظ میں ہے، شاید یہ شروع کے ایام کا ذکر ہے اور بعد میں وہ اوورآل خراب ہو گیا تھا۔ تو در حقیقت جو مین ریزن ہے عزیزو وہ یہ ہے کہ اس کا ذاتی کریکٹر تو بے شک اچھا تھا جیسا تواریخ میں، کرونیکلز میں لکھا ہوا ہے، لیکن سلاطین میں جو بات اس کے دل کے حوالے سے لکھی ہے کہ اس کا دل کامل نہیں تھا، تو عزیزو یہ بات اس لیے ہے کہ وہ آئیڈولٹرس تھا، اس کا باپ روبعام چونکہ آئیڈولٹرس تھا، بت پرست تھا، غیر معبودوں کے ساتھ، امونی خداؤں کے ساتھ یہوہ تعالیٰ کی پرستش کو مکس کرتا تھا، ملاوٹ کرتا تھا، کیونکہ اس کی ماں امونی تھی جس کو سلیمان نے بیایا تھا۔ سو عزیزو، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے دوسرے اشخاص کے خلاف گناہ کرنے شروع کر دینے اب، ہرگز نہیں، بلکہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو میجرنگ سٹک ہے، ڈیوائن میجرنگ سٹک، کسوٹی کامل دل کو چیک کرنے کی، وہ کسوٹی خداوند کے کلام سے ہم نے دیکھا اور سیکھا کہ خداوند کی عبادت، پرستش، تقدیس کرنے میں ہے ایز ون اینڈ اونلی گاڈ۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد کو اس کے گناہوں کی جو اس نے انسانوں کے خلاف کیے ان کی سزا ملی۔ اس نے ایک ہتی اوریا کو مروایا اور خود اس کے 4 بیٹے مرے۔ اس نے ایک عورت کو یعنی ہتی اوریا کی بیوی بیت شبا کو بدکاری سے اپنایا، خود اس کی تمام حرموں کے ساتھ دن دہاڑے چھت پر بدکاری کی گئی۔ سو اس کے گناہوں کے جو اس نے انسانوں کے اگینسٹ کیے، اس کے کانسیکوینسز، اس کے نتائج تھے، لیکن اسپریچول ریلم میں، روحانی طور پر، چونکہ وہ خداوند تعالیٰ کے ساتھ اس کی عبادت میں، اس کی پرستش میں، اس کی تقدیس کرنے میں کوئی ملاوٹ، کوئی مکسنگ نہیں کرتا تھا، خداوند تعالیٰ نے اس کو معاف کیا، اس پر فضل بھی کیا۔ اور اس چیز کو مزید پڑھنے سمجھنے کے لیے آپ دوسرا سیموئیل اس کا 12واں باب پڑھ سکتے ہیں، 2 سیموئیل چیپٹر 12، اور اس کے حوالے سے میں نے کم و بیش 5-6 ایپیسوڈز میں اس کو سمجھایا ہوا ہے۔ لیکن ہم جو گناہوں کی اور گناہوں کے حوالے سے ان کے نتائج کی بات کر رہے ہیں اور خداوند تعالیٰ کی پرستش اور خداوند تعالیٰ کے ساتھ کامل دل ہونے کی بات کر رہے ہیں اور فضل کی بات کر رہے ہیں، تو وہ چیز آپ کو اس باب میں بڑے واضح طور پر نظر آ جائے گی۔ دوسرے سیموئیل اس کے 12ویں باب کی 13ویں آیت میں ضرور آپ کے لیے پڑھوں گا، 2 سیموئیل چیپٹر 12 ورس 13،
کہ داؤد نے ناتن سے کہا میں نے خداوند کا گناہ کیا۔ داؤد ریئلائز کر لیتا ہے اور اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے کہ میں بیت سبا کے پاس گیا اور میں نے یہ برائی کی اور پھر ہتی اوریا کو بھی مروا دیا۔ ناتن داؤد سے کہتا ہے کہ خداوند نے بھی تیرا گناہ بخش دیا، تو مرے گا نہیں۔ کیونکہ جو لوگ جانتے نہیں ان کو بتائے دوں کہ اسی موقع پر زبور 51 سام 51 جو ہے، فضل نہ لائے رب بخش گناہ سب میرے، داؤد نے گایا ہوا ہے۔ اور بے شک خداوند تعالیٰ ناتن نبی کے تھرو اس پہ جب یہ بات آشکارا کرتے ہیں، اس کو ریئلائز کرایا جاتا ہے کہ تو نے گناہ کیا ہے، تو نہ صرف اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے بلکہ خداوند سے معافی مانگتا ہے، اور خداوند ناتن کے تھرو داؤد کو یہ میسج دے رہا ہے کہ میں نے تجھے معاف بھی کر دیا ہے، تجھ پر فضل کر دیا ہے، لیکن اس کے گناہوں کے کانسیکوینسز، ان کے نتائج ضرور ہیں جو اس نے انسانوں کے اگینسٹ کیے، انسانوں کے خلاف کیے۔ کسی طور پر بھی میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے جو ہے خداوند تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے، خداوند تعالیٰ کے ساتھ مخلصی، عاجزی اور پاک دل کے ساتھ چلتے ہوئے انسانوں کے اگینسٹ جو ہیں وہ گناہ کرنے شروع کر دینے ہیں، ہرگز نہیں۔ لیکن ہم جس ٹاپک پر، جس پوائنٹ پر بات کر رہے ہیں عزیزو، وہ ہے کامل دل کا، کامل دل کے ساتھ خداوند کے ساتھ چلنا، در حقیقت خداوند کی عبادت، خداوند کی پرستش، خداوند کی تقدیس میں کسی اور کو شامل نہ کرنا ہے۔ اور یہی میری آپ سبوں سے درخواست ہوگی کہ خداوند تعالیٰ کی عبادت میں، اس کی پرستش میں، اس کی ذات میں کسی اور کو شامل مت کریں۔ لیٹس سے سوری ٹو آل دوز پیپل وی ہیو ہرٹ، ان تمام لوگوں سے معافی مانگیں جن کے ہم نے گناہ کیے ہیں، لیکن لیٹس آلسو سے سوری ٹو گاڈ۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ کام کیا ہے، سب سے زیادہ اہم کام کیا ہے کہ ہم خداوند تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اگر ہم نے اس کی عبادت کرتے ہوئے، اگر ہم نے اس کی پرستش اور ستائش کرتے ہوئے کوئی غیر قوموں اور غیر خداؤں والی چیز اس کی عبادت میں، اس کی ذات میں مکس کی ہے، ملاوٹ کی ہے، آئیں اس چیز کے لیے بھی معافی مانگیں اور اپنی زندگیوں سے اس چیز کو دور بھی کریں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہوں۔ گاڈ بلیس یو آل۔ خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع ہمشیح کے عظیم جلیل قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے کلام میں سے پہلا سلاطین اس کا 15واں باب سیکھتا جا رہے ہیں، فرسٹ کنگز چیپٹر 15۔ آج اس سلسلے کی تیسری قسط ہے، تھرڈ ایپیسوڈ ہے۔ عزیزو، خداوند کے کلام کا یہ حصہ نہایت اہم ہے، خوبصورت ہے، اور ہمیں خداوند کے کلام کے حوالے سے، خداوند کے ماڈل کے حوالے سے نہایت اہم ڈیوائن پرنسپلز، الہی قوانین سکھاتا اور بتاتا ہے، جو ہم نے نہ صرف سیکھنے ہیں عزیزو، بلکہ انہیں اپنی زندگی میں بھی اپلائی کرنا ہے۔ میری خداوند تعالیٰ سے یہی دعا ہے، درخواست ہے، منت ہے کہ خداوند تعالیٰ ہم سبوں کو، اور خصوصاً آپ کو جنہوں نے یہ وقت نکالا کہ آپ کلام کو سنیں، خداوند تعالیٰ آپ کو صرف کلام کا سننے والا نہیں بلکہ اس کو اپنے دلوں میں گھر کرنے والا بنائے، اور اس کو اپنی زندگیوں میں اپلائی کرنے والا، عمل پیرا کرنے والا بنائے، تاکہ آپ خداوند تعالیٰ کے فرما بردار بیٹے اور بیٹیاں بنتے جائیں، اس کے دہنے ہاتھ پر ابدی زندگی گزارنے والے اس کی بھیڑیں ہوں۔ اور خداوند آپ کو کامل دل بخشے، وہ کامل دل جس کے حوالے سے میں نے آپ کو گزشتہ قسط میں، پریویس ایپیسوڈ میں سکھایا اور سمجھایا کہ کامل دل سے مراد تھی خداوند تعالیٰ کو، زندہ خدا کو، یہوہ تعالیٰ کو، اس کی ذات کو وہ عزت، وہ تعظیم، وہ ریورنس دینا جو وہ آپ سے چاہتا ہے، اور کوئی بھی ایسا گناہ نہ کریں، نہ انڈائریکٹ بلکہ بالخصوص خاص طور پر ہم نے ان ڈائریکٹ گناہوں کے حوالے سے جن سے خداوند تعالیٰ کی تقدیس میں فرق آتا ہے، ان کے حوالے سے سیکھا۔ وہ جو خداوند تعالیٰ کے احکام ہیں، جن سے ہمارا انٹریکشن، تعلق خداوند تعالیٰ کے ساتھ ہے، ان سے ہم نے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، کیونکہ وہ کسوٹی ہے، وہ میجرنگ سٹک ہے جس کی بدولت خداوند تعالیٰ آپ کے دل کو اپنے ساتھ کامل کہتا ہے، یا آپ اس کیٹیگری میں جاتے ہیں، اس خانے میں جاتے ہیں
جو لوگ خداوند تعالیٰ کے ساتھ کامل طور پر نہیں چلتے، اور خداوند کہتا ہے کہ انہوں نے میرے حضور بدی کی ہے۔ جیسے ہم نے ایبیا کا یا ایبیام کا حال پڑھا جو خداوند تعالیٰ کے ساتھ کامل دل کے ساتھ نہ چلتا تھا۔ لکھا ہے 15ویں باب کی 3 آیت میں، چیپٹر 15 ورس 3، کہ اس نے اپنے باپ کے سب گناہوں میں، یعنی اپنے لٹرل باپ کے روابعام کے گناہوں میں جو اس نے اس سے پہلے کیے تھے، اس کی روش اختیار کی، اس کے جیسا رہا، اور اس کا دل خداوند اپنے خدا کے ساتھ کامل نہ تھا جیسا اس کے باپ یعنی آباء و اجداد داؤد کا دل تھا۔ عزیزو، یہ بیام جو ہے یہ 3 سال بادشاہی کر کے وفات پاتا ہے، ینگ ایج میں اس کی ڈیتھ ہوتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد اس کا بیٹا آسا بادشاہ بنتا ہے۔ یہ آسا کون ہے، کیسا ہے، اس کے کیریکٹر کے حوالے سے ہم آج کلام مقدس میں سے سیکھیں گے۔ 9 ورس میں 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ شاہ اسرائیل یوربعام کے 20ویں سال سے آسا یہودا پر سلطنت کرنے لگا۔ اس نے 41 برس یروشلم میں سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام معاکہ تھا جو ابی سلوم کی بیٹی تھی۔ عزیزو، اس معاکہ کے حوالے سے میں آپ کو گزشتہ اقساط میں پریویس ایپیسوڈز میں بتا چکا ہوں کہ معاکہ جو تھی وہ در حقیقت ابیام کی ماں تھی، اور ابی سلوم کی بیٹی جو لکھا ہوا ہے وہ ایکچولی لٹرل بیٹی نہیں تھی، وہ اس کی لینیج میں سے تھی، وہ اس کی پوتی یا نواسی ہو سکتی ہے، اور یہاں پر اسے آسا کی ماں بھی بتایا گیا ہے۔ تو عزیزو، یہ صرف اماں کے طور پر یوز کیا ہوا ہے ورڈ، لٹرل ماں نہیں تھی، اس کی حقیقی ماں نہیں تھی، بلکہ وہ اس کی دادی ماں تھی۔ اس کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کا ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس نے اپنے اختیار کو ایک طرح کا کوئین مدر کے طور پر کر لیا ہوا تھا۔ ہم یہاں پر اس کا ذکر پڑھتے ہیں کہ اس کی دربار میں ایک خاص اہمیت تھی، اور اس کے کنیکشن کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو کچھ ابیام کرتا تھا اس میں بھی وہ شامل ہوتی تھی، اس کے ایکشنز میں۔ تو ابیام چونکہ ٹھیک نہیں تھا عزیزو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ معاکہ بھی جو ہے اس کی اپروچ، اس کا چلن خداوند تعالیٰ کے حضور ٹھیک نہیں تھا۔ اور چونکہ آسا نے لکھا ہے 11ویں آیت میں کہ اپنے باپ یعنی آباء و اجداد باپ داؤد کی طرح وہ کام کیے جو خداوند کی نظر میں ٹھیک تھے، تو نہ صرف عزیزو لکھا ہے کہ اس نے لوتیوں کو ملک سے نکال دیا، بتوں کو جو اس کے باپ دادا یعنی روبعام نے، ابیام نے بنائے تھے، ان کو دور کیا، بلکہ اس نے اپنی اس دادی ماں کو، کوئین مدر کو بھی ملکہ کے رتبے سے اتار دیا، کیونکہ اس نے ایک یسیرت کے لیے نفرت انگیز بت بنایا تھا۔ ہم ایک اہم پرنسپل دیکھتے ہیں، ایک اہم گاڈ پرنسپل دیکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے عزیزو کہ جو عزیز رشتہ دار خداوند تعالیٰ کی حضور آئیڈولٹری، بت پرستی، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں دوسرے خداؤں کی، پیگن گاڈز کی مکسنگ، ملاوٹ کرتے ہیں، ہمیں ان سے ایسے ہی رابطہ منقطع کرنا ہے جیسے آسا نے معاکہ کے ساتھ کیا تھا، اس لیے کہ خداوند تعالیٰ ہمارے لیے نمبر 1 پرائیورٹی ہونے چاہیے۔ بے شک عزیز رشتہ داروں کو خداوند تعالیٰ کا پیغام دینا چاہیے، خداوند تعالیٰ کے کلام کی روشنی ان تک پہنچانی چاہیے، اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، اپنے بولنے سے، اپنے چال چلن سے۔ لیکن اگر وہ اپنی روایتوں میں، اپنی ملاوٹ شدہ عبادتوں میں ایسے مگن ہیں کہ وہ خداوند تعالیٰ کی تحقیر کرتے ہیں، خداوند تعالیٰ کی بے عزتی کرتے ہیں، تو عزیزو جیسے اس نے اپنی بزرگ دادی ماں کو ملکہ کے رتبے سے اتار دیا، یہ ہم سبوں کے لیے ایک سیکھنے کا مقام ہے، کیونکہ خداوند تعالیٰ کہتا ہے کہ اس نے جو کچھ کیا وہ میری نظر میں ٹھیک تھا۔ لکھا ہے کہ آسا کا دل عمر بھر خداوند کے ساتھ کامل رہا۔ عزیزو 12ویں آیت میں لکھا ہے 12 ورس میں کہ اس نے لوتیوں کو بھی ملک سے نکال دیا اور ان سب بتوں کو جن کو اس کے باپ دادا نے بنایا تھا دور کیا۔ اس نے سب نفرت انگیز چیزوں کو ہیکل میں سے بھی دور کیا۔ عزیزو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہیکل کے اندر
میل اینڈ فیمیل پروسٹیٹیوشن شروع ہو چکی تھی، اور تحقیق دان اور بزرگ جو کلام کو سکھانے والے سمجھانے والے ہیں وہ بتاتے ہیں، وہ لکھتے ہیں اپنی کتب میں کہ یہ اس لیے تھا کہ یہوہ تعالیٰ کے لیے، یہوہ تعالیٰ کی ہیکل کو چلانے کے لیے زیادہ فنڈز اکٹھے کیے جا سکیں۔ بہت ہی نفرت انگیز بات ہے کہ کیسے برائی کے کاموں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم خداوند تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ پیسے اکٹھے کریں گے، لیکن جب آج کل بھی ہم چرچز میں ایسا دیکھتے ہیں کہ لوگ، کئی مغربی چرچز میں آپ جائیں تو وہاں پر گیمبلنگ سیکشنز ہیں کہ یہاں سے جو پیسہ بنے گا وہ ہم چرچ کو دے دیں گے، یا ہیلووین پمپکن سیلز ہوتی ہیں چرچز میں۔ تو عزیزو، نہ وہ پہلے والی چیزیں ٹھیک تھیں، نہ یہ چیزیں ٹھیک ہیں کہ آپ مکسنگ کر رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں، برائی کے پیسے کو خداوند کی ہیکل میں لگا رہے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر سے یہ مشکلات، یہ پریشانیاں، یہ پرابلمز دور نہیں ہوتی۔ جن لوگوں کو علم نہیں عزیزوں، میں ان کو بتاتا چلوں کہ روم میں بہت سے بڑے کیتھیڈرلز، بہت سی بڑی عمارتیں ایسے لوگوں کے پیسوں سے بنی ہیں جن کو کہا جاتا تھا کہ آپ چرچ میں ہدیہ دے دیں اور آپ چوری کا گناہ کر سکتے ہیں، آپ زنا کاری کا گناہ کر سکتے ہیں، آپ کسی کا قتل کر سکتے ہیں، اور ہم آپ کی طرف آنکھ بھی نہیں اٹھائیں گے۔ ایسے پیسوں کا اور ایسے پیسوں کے چرچز کا کیا حال ہوگا؟ کیا روحانیت ہوگی؟ کیا وہاں پر خداوند کی روح سکونت کرے گی؟ ہرگز نہیں عزیزو۔ آسا خداوند کے لیے کس قدر باغیرت تھا، کتنی اس کو خداوند کے لیے جوش تھا کہ دیکھیے اس نے اپنی دادی ماں کو بھی اس کے رتبے سے اتار دیا، اور جو یسیرت اس نے استارات کے لیے بنائی تھی اس کو کاٹ کر اس نے جلا دیا وادی قدرون میں۔ کیا اس کی دادی ماں اس سے خوش ہوگی؟ نہیں، لیکن آسا کا گول، آسا کا مشن دادی ماں کو خوش کرنا نہیں، یہوہ تعالیٰ کو خوش کرنا تھا۔ ہم میں سے کتنے لوگ خداوند کے کلام کی سچائیوں کو جانتے ہیں اور اس کے باوجود بھی اپنے خاندان کو، اپنے آس پاس کے لوگوں کو، سوسائٹی کے یا چرچ کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے خداوند کو ناراض کر دیتے ہیں۔ 16ویں آیت سے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آسا اور شاہ اسرائیل بادشاہ میں ان کی عمر بھر جنگ رہی۔ بادشاہ نے یوربام کو ریپلیس کیا تھا، وہ اس کی جگہ آیا تھا۔ اس کے حوالے سے ابھی ہم آگے جا کے سیکھتے ہیں کہ وہ کیسے آیا تھا، لیکن یہاں پر چونکہ پہلے ہسٹوریکل ایک فیکٹ لکھا ہے، ایک تاریخی حقیقت لکھی ہے کہ آسا میں اور شاہ اسرائیل یعنی ناردن کنگڈم میں جو بادشاہ تھا، بادشاہ، ان کے درمیان لڑائی ہوتی ہے، تو ہم اس کے حوالے سے تھوڑا سیکھتے چلیں۔ آسا کی بادشاہی کے 16ویں سال میں بادشاہ جو کہ اسرائیل کا بادشاہ ہے وہ یہودا پر انویژن کرتا ہے، اور جو راما کی اسٹریٹیجک سٹی ہے جو بینجمن کے ٹرائب میں تھی اس کو پکڑ لیتا ہے۔ یروشلم اور آسا کا جو گھر ہے، محل ہے، وہ زیادہ دور نہیں ہے، اور بادشاہ کی جو انٹینٹ ہے، جو اس کی نیت ہے، وہ یہی ہے کہ یہودا کا سارا ایریا کور کر لیا جائے اور سب جو ہے وہ اسرائیل میں شامل ہو کے میرے انڈر آ جائیں۔ اب آسا جو ہے وہ پینک کر جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 18ویں آیت میں یہ یہودا کا بادشاہ کے اگینسٹ خداوند کی ہیکل کا جو مال و اسباب ہے وہ ایک پیگن بادشاہ بن ہدد کو، جو کہ ڈمیسکس دمشق میں ہوتا ہے، اس کو رشوت دے دیتا ہے یا نذرانہ دے دیتا ہے تاکہ وہ آ کر بادشاہ کو مارے اور اس کو یہاں سے بنیامین کے ٹرائب میں سے بھگائے۔ اب در حقیقت بن ہدد میں اور بادشاہ میں یعنی اسرائیل میں یعنی ناردن کنگڈم میں صلح تھی، تو اصولاً یہ ہونا تھا کہ بادشاہ کے ساتھ اس نے بن ہدد نے بھی آ کے اس کو آسا کو مارنا تھا اور اسرائیل کو یہودا فتح کرنے میں مدد دینی تھی۔ سو بن ہدد کو پیسے لگانے کا یہ فائدہ ہوا کہ اس نے بادشاہ کی مدد نہیں کی آسا کے اگینسٹ، بلکہ اس نے آ کر بادشاہ کی فوجوں کے جو فرنجز پہ لوگ تھے ان کو مارا کوٹا بھی۔ تو آسا نے بادشاہ کا اور بن ہدد کا اتحاد جو ہے وہ توڑ دیا۔ آسا کے بارے میں مزید کچھ نہیں لکھا، صرف یہ لکھا ہے کہ بڑھاپے میں اس کو پاؤں کا روگ لگ گیا اور وہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا۔ 2 کرونیکلز 16 سے یعنی دوسری تواریخ اس کے 16ویں باب سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بالکل اس کی بادشاہی کے آخری سالوں میں ہوا، 39 ایئر میں،
39ویں سال میں ہوا. اس نے ٹوٹل 41 ایئرز حکومت کی تھی. سو وہ آلموسٹ بڑھاپے میں اس کو یہ روگ لگا اور وہ جب مرنے والا تھا. یہاں سے اسٹوری بڑی تیزی کے ساتھ موو کرتی ہے اور ہمیں اسرائیل کا تھوڑا سا حال بتایا جاتا ہے کہ یوربام کے بعد اس کا بیٹا ندب جو ہے وہ اسرائیل پر یعنی ناردرن کنگڈم پر حکومت کرنے لگتا ہے. 2 سال وہ حکومت کرتا ہے ساری, اور چونکہ وہ برائی کرتا ہے, بری روش اختیار کرتا ہے اپنے باپ یوربام کی طرح, تو خداوند نے جو پیشن گوئی, جو پروفیسی, جو نبوت کی ہوئی تھی اخیا کی بنسبت, ہم نے کچھ ابواب پہلے پریویس چیپٹرز میں دیکھا سیکھا کہ اخیا نے یوربام کی بیوی کو وہ ججمنٹ سنائی تھی جو خداوند تعالیٰ کی طرف سے یوربام پر اور اس کے گھرانے پر آ رہی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ 27ویں آیت سے آگے 27th ورس آنورڈز بادشاہ جو ہے وہ ایک ٹول کے طور پر, ایک اوزار کے طور پر خداوند کے ہاتھوں میں استعمال ہوتا ہے, جو یوربام اور یوربام کے گھرانے کے ڈاؤن فال کا سبب بنتا ہے, ان کے قتل کا, ان کے تباہ و برباد ہونے کا سبب بنتا ہے. وہ خود کوئی اچھا بندہ نہیں ہے اتنا, لیکن وہ خداوند کی پروفیٹک بات کو, نبوت والی بات کو پورا کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. میں 27ویں آیت سے آپ کے لیے ان کا نیریٹیو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. 27th ورس آف چیپٹر 15 لکھا ہے کہ اخیا کے بیٹے بادشاہ نے جو اشکار کے گھرانے کا تھا اس کے خلاف سازش کی. کس کے خلاف؟ ندب کے خلاف. اور بادشاہ نے جبتون میں جو فلسطینیوں کا تھا اسے قتل کیا, کیونکہ ندب اور سارے اسرائیل نے جبتون کا محاصرہ کر رکھا تھا. اور شاہ یہودا آسا کے 3 ہی سال بادشاہ نے اسے قتل کیا اور اس کی جگہ سلطنت کرنے لگا. اور جو ہی وہ بادشاہ ہوا اس نے یوربام کے سارے گھرانے کو قتل کیا. اور جیسا خداوند نے اپنے خادم اخیا سیلانی کی معرفت فرمایا تھا کہ اس نے یوربام کے لیے کسی سانس لینے والے کو بھی جب تک اسے ہلاک نہ کر ڈالا نہ چھوڑا, یوربام کے ان گناہوں کے سبب سے جو اس نے آپ کیے اور جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا, اور اس غصہ دلانے کے سبب سے جس سے اس نے خداوند اسرائیل کے خدا کے غضب کو بھڑکایا. سو ہم دیکھتے ہیں عزیزو کہ شاہ یہودا آسا کے 3 سال سے اخیا کا بیٹا بادشاہ ترزا میں سارے اسرائیل پر بادشاہی کرنے لگتا ہے. وہ ایک قاتل ہے, وہ ایک کنسپریٹر ہے, سازش کرنے والا ہے, لیکن اس نے 24 برس سلطنت کی اور اس نے خداوند کی نظر میں لکھا ہے کہ بدی کی اور یوربام کی راہ اور اس کے گناہ کی روش اختیار کی جس سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا تھا. وہ خود کوئی خاص اچھا شخص نہیں تھا, وہ خود بھی آئیڈولٹرس تھا, اور اس نے اسرائیل سے بھی, اس ناردرن کنگڈم سے, شمالی قبائل کی گورنمنٹ سے بھی, لوگوں سے بھی خداوند کے حضور گناہ کرایا. اور اسرائیل کی قوم یعنی 10 ناردرن ٹرائبز جو پہلے ہی یوربام کی بات مانتے مانتے خداوند کے خلاف گناہ کرتے تھے, پھر ندب اور پھر بادشاہ, سو بحیثیت قوم اسرائیل ایک تاریک گڑھے میں گرتی جا رہی ہے. یہودا کی آن دی اپوزٹ سائڈ جنوبی سلطنت جو موجود ہے اس میں اچھے برے دونوں قسم کے بادشاہ آئیں گے. داؤد کی نسل میں سے ان کے متعلق اور اسرائیل کے بادشاہوں کے متعلق ہم کلام مقدس میں سے سیکھتے جائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. خداوند آپ سب کو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے, زندہ نام کے وسیلہ سے بہت برکت بخشے.